अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। So when you are very close to starting your practical life, one thing that you require is what we call soft skills. अगर आपकी लाइफ में सॉफ्ट स्किल्स नहीं होंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आपसे बहुत सी चीज़ें मैनेज नहीं होंगी. So this is a series that we are running where we are talking about and bringing to the notice different soft skills that you need to practice. आज हम बात करेंगे एम्पैथी पे कि एक डॉक्टर की लाइफ में एम्पैथी कितनी इम्पॉर्टेंट है. इसलिए कि जो भी पेशेंट आपके पास आता है, या इसको इस तरह से समझें कि व्हेनेवर वी आर सफरिंग तो हमारा ऑटोमेटिकली दिल चाहता है कि कोई हमसे अच्छी तरह बात करे, हमदर्दी करे, हमारी बात को सुने, हमें समझे हम क्या चाह रहे हैं. और जब कोई हमारी बात नहीं समझता तो वो हमारे लिए बहुत पेनफुल हो जाता है. डॉक्टर की लाइफ में एम्पैथेटिक होना बहुत ज़रूरी है. वाई लॉट ऑफ डॉक्टर्स लैक एम्पैथी इज़ कि उनके भी अपने एंड पे चैलेंजेस हैं. लेकिन पेशेंट जो आता है, when someone is in pain, someone is worried, someone is looking around for the diagnosis, उसे समझ नहीं आ रही कि मेरे लाइफ के चैलेंजेस क्यों नहीं रिजॉल्व हो रहे, तो वो डॉक्टर को जो देखता है, जैसे आम ज़ुबान में हम कहते हैं, वो एज अ मसीहा देखता है. Someone he can rely on, someone he can trust, someone who would explain everything to him. लेकिन हमारी आयरनी ये होती है कि हम अपने पेशेंट को कुछ नहीं दे पाते. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि what are the two main barriers that are there when we are interacting with our patients. और अब देखिए, मेडिकल स्टूडेंट जब हम होते हैं तो हम वहीं पे गपशप लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. जब हम वार्ड्स में जाते हैं तो हमारे पेशेंट्स उस वक्त कितने ज़्यादा मिजरी में नज़र आते हैं, लोग कितने परेशान होते हैं. तो एम्पैथी जो है उसमें एक बहुत बड़ा जो एक बैरियर है, दैट इज़ द बर्न आउट ऑफ अ डॉक्टर, ऑफ अ प्रोफेशनल. अब बर्न आउट में क्या हो जाता है, यू आर इमोशनली एग्जॉस्टेड, देन there is reduced sense of accomplishment, and then there is depersonalization. इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैंने कहीं पहले भी शेयर किया था कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ रिसर्चेस के मुताबिक उनका बर्न आउट 60% पे है, और जो डॉक्टर्स हैं उनका बर्न आउट देखा गया है कि 40% पे है. यानी जो अब मेडिकल प्रोफेशन को कंप्लीट कर चुके हैं. स्टूडेंट्स का इसलिए ज़्यादा होता है बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव देयर स्टडीज़, दे हैव देयर एग्ज़ाम्स, तो उन्होंने एक डिफरेंट क्राइटेरियन को मीट करना होता है. तो अगर वो इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं, फिर आप देखें उनको बार बार ये बताया जाता है तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता. कई दफ़ा घर वाले भी कह रहे होते हैं इतना हमने तुम पे इन्वेस्ट किया तो तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिल रही, या आप अपने करियर के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए परेशान होते हैं. आपको लग रहा होता है कि सैचुरेशन इज़ एवरीवेयर. और ये बात मैं बताऊँ हमेशा मैंने सुनी है. यानी जब मैं छोटी थी और अपने से बड़ों को देखती थी तो हर शख्स ये कहता था जी जॉब्स नहीं मिल रही, सैचुरेशन बहुत है. फिर मेरे अपने बच्चे बड़े हुए और मैंने ये अभी भी मैं यही सुनती हूँ. सो मैंने हमेशा अपने बच्चों को बताया कि लुक, अल्लाह से मांगो, और अल्लाह ताला ने जो रिस्क तुम्हें देना है ना वो कोई और नहीं ले सकता. बट बी ऑनेस्ट टू योर प्रोफेशन. सिर्फ इस फ्रस्ट्रेशन में कि जॉब नहीं मिल रही, तुमने जेन्युइन वर्क को नहीं छोड़ना. आपको पता है बहुत से केसेस में मैं ये देखती हूँ जॉब मिल रही होती है लेकिन हम कहते हैं दिस इज़ बिलो माई स्टैंडर्ड, ये क्यों मैं करूँ. लेकिन जब आप कहते हैं ये रिस्क मिल रहा है एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प मी ग्रो, और मुझे यहीं से आहिस्ता आहिस्ता सीखने और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, तो फिर बहुत सी आसानियाँ आ जाती हैं. बट द पॉइंट इज़ कि व्हेन समवन हैज़ अ बर्न आउट, और ये डीपर्सनलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू आर नॉट इवन सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड टू योर ओन सेल्फ. आप अपने आप की नीड को नहीं पहचान रहे तो कहाँ आपके सामने बैठा हुआ पेशेंट जो है आप उसकी नीड को पहचानेंगे. इट बिकम्स एन इम्पॉसिबल टास्क.
یہ آپ کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ سے کچھ کیا نہیں جاتا. Story doesn't end over here. In a life of a doctor, there is something else that they suffer from, and this is something that we call compassion fatigue. Because when we talk about empathy in life of a doctor, then doctors need to have a lot of compassion. لیکن جب ان کی اپنی زندگی میں جب انہوں نے اپنے میڈیکل پروفیشن میں اپنے پیشنٹس کے ساتھ ڈیپلی انٹریکٹ کرنا شروع کیا اینڈ دے اسٹارٹیڈ شوئنگ کنسرن, تو ان کے اندر یہ آیا. سو وٹ از دس؟ دس از کاسٹ آف کیئرنگ فار ادرس اور فار دیئر ایموشنل پین ریزلٹنگ فرام دا ڈیزائر ٹو ہیلپ ریلیو دا سفرنگ آف ادرس. آپ کے سامنے پیشنٹ بیٹھا ہے اور آپ اس سے اتنے زیادہ اٹیچڈ ہیں ون وے اور دی ادر, آپ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں کہ یہ میرا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے, اس کی پین کسی طرح ٹھیک ہو جائے. I had one colleague with me when I was doing my internship. She was married for a few years and she had lost her husband اور بہت سالوں کے بعد اس کا بچہ بھی ہوا تھا. اب we were working in pediatrics اور جب بھی کوئی بھی بچہ زیادہ سیریس آتا تھا وہ اس کو بہت زیادہ مطلب اوور ٹائم دیتی تھی اس کی فیملی کو, اس بچے کو, اور اگر کچھ بھی اس کو ہوتا تھا تو وہ ڈاکٹرز روم میں آ کے رونا شروع کر دیتی تھی. راتوں کو سوتی نہیں تھی. کئی دفعہ اس کا ڈیوٹی آف ہوتی تھی, وہ جاتی نہیں تھی گھر, بیکاز وہ اپنی لائف کو وہاں پروجیکٹ کرتی تھی کہ اچھا کتنی مشکل میں یہ مدر ہے. اور اس کی وجہ سے لاٹ آف میڈیکل ڈیسیژن دیٹ شی ہیڈ ٹو ٹیک وہ بھی پھر پرابلم میں آ جاتے تھے. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں. اینڈ اٹ از آلسو نون ایز اے سیکنڈری ٹراما بیکاز اٹ ریفرز ٹو دا وے دیٹ ادر پیپلز ٹراما کین بیکم یور اون ٹراما. آپ کئی دفعہ کچھ پیشنٹس کو دیکھیں گے اور آپ بہت ٹرامیٹائز گھر آئیں گے, اس دن آپ کا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہے گا, اس دن آپ کا کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا, اینڈ یو ول بیکم مور اینڈ مور کنفیوز کہ پھر مجھے کتنا ریلیشن شپ اپنے پیشنٹ کے ساتھ رکھنا ہے. So the symptoms of compassion fatigue make it more difficult to provide patient care and to perform other duties. آپ سے کام نہیں کیا جا رہا ہوتا. What are the warning signs of compassion fatigue? You are feeling helpless, you are feeling powerless in the face of patient suffering. آپ دیکھیں a few years back I was invited to spend some time and also deliver a talk in oncology ward, pediatric oncology ward. It was very difficult for me. مجھے ابھی تک اس کے فلیش بیکس ہوتے ہیں بیکاز وہاں پر جا کے میں نے یہ دیکھا کہ اگر ایک بچے کو کینسر ہے ساری فیملی ساتھ رہ رہی ہے, بیکاز اس بچے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. ویسے آپ دیکھیں کوئی ایڈلٹ پیشنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو اکیلا بھی چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اس کے وزٹنگ آورز بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ ماں اس بچے کے ساتھ رہے گی. جب ماں اس بچے کے ساتھ رہے گی تو باقی بچے کیا کریں گے, باقی بچوں کو کون دیکھے گا. اینڈ دیر آر سم ٹائم فیملی جس میں ایک دودھ پیتا بچہ بھی ہے, ایک اور بڑا بھائی بھی ہے, بہن ہے, اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. سب لوگ وہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے ان کے لیے پھر کلاسز بھی شروع کر دی ہیں بیکاز ان بچوں کے باقی بہن بھائیوں کی اسکولنگ ختم ہو جاتی ہے. آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں, آپ نے ان کو ایڈوائز کیا ہے کوئی سرجیکل پروسیجر, پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. گائنی میں ہم دیکھتے ہیں ساس بہو کے سسرال کے اتنے جھگڑے ہیں, سسرال والے بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں, اور یہ سارے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس میں کیا ہو جاتا ہے, when there is compassion fatigue, there is reduced feeling of empathy and sensitivity. اتنا آپ گھبرا جاتے ہیں کہ آپ سے بات بھی نہیں صحیح طرح کی جاتی. You are overwhelmed, you are exhausted by the work demands, you feel detached and emotionally disconnected, you are not enjoying a lot of activities that you used to enjoy. They can be anxiety, sadness, anger, irritability. You cannot focus, you cannot take decisions, sleep disturbance ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ فزیکل سمٹمز آ جاتے ہیں, nausea, headache, stomach pain, dizziness. There can be conflict in your own personal relationship and you start neglecting yourself, and some people go into social isolation and some people even move toward drugs. So imagine a doctor جس نے کتنا کچھ کرنا ہے, کیا کیا کام کرنے ہیں, وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے, اس سے مینج نہیں ہوتا کام. اب اس سارے سینیریو کو سمجھتے ہوئے لیٹس کم ٹو دا لائف آف اے میڈیکل اسٹوڈنٹ, اینڈ دس از اے ٹپیکل کنورسیشن دیٹ وی ہیو ود آور فیملی ممبرس.
بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک. کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں. کوئی خاص چیز آج کل کالج میں پڑھائی میں؟ نتھنگ. کوئی پلان ہے کچھ کرنے کا؟ آئی ڈونٹ نو. وی شرگ آور شولڈرز اینڈ وی لیو. اور ہمارے پیرنٹس بیچارے اپرچونیٹیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم سے بات کیسے کریں. دا اونلی ٹائم وین وی ٹاک ٹو دیم از اور ایکچولی سٹ ود دیم از جب ہمیں کچھ چاہیے، پیسے چاہیے، پرمیشن چاہیے، گاڑی چاہیے، پارٹی تھرو کرنی ہے، پارٹی پہ جانا ہے، کوئی ہمارا اپنا مقصد ہے. سو جب ہماری ایمپتھی اپنے پیرنٹس کے لیے نہیں، اپنے فیملی ممبرس کے لیے نہیں، بہن بھائی ہم برداشت نہیں کر سکتے. سو امیجن ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو سروائیو ان این انوائرمنٹ جہاں آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی پیشنٹ کی بات سننی ہے اور اس کے ساتھ ایمپتھی بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے. تو وہ والا فیکٹر ہمارا مس ہو جاتا ہے. سو اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، اگر آپ کریں تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جیسے you have to look for your feelings. 2 to 3 things I wish my parents understood about me. کبھی آپ نے وہ کمیونیکیٹ کیا، کبھی آپ کے پاس اپنی بھی کوئی لسٹ ایسی ہے. جیسے 2 to 3 things I wish my teachers would understand about me. اسی طرح few things my friends would understand about me. My siblings would understand about me. کیونکہ ہمیں سمجھانی ہوتی ہے لوگوں کو، ہم نے کمیونیکیٹ کرنی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ. اگر ہم اپنی پرسنل لائف میں کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، بات نہیں کر پاتے، تو جب ہماری آگے کی لائف شروع ہوتی ہے تو تھنگس بیکم ایون ڈیفیکلٹ. اسی لیے میں اکثر دیکھتی ہوں اسپیشلی ود گرلز وین دے گیٹ میرڈ دے آر ناٹ ہیپی ود دیئر ان لاز. گرل اپروچڈ می اینڈ شی سیڈ دیٹ میرے ان لاز بہت ڈیفیکلٹ ہیں. So when I asked her کہ اچھا کیا کرتے ہیں، تو she said کہ میرے ہسبینڈ کام پہ جاتے ہیں اور میری مدر ان لا کہتی ہیں بس تم تیار ہو کے نا میرے پاس بیٹھ جایا کرو اور مجھ سے چٹ چیٹ کیا کرو. پھر ٹونٹ کرتی ہیں نہیں، مارتی ہیں نہیں، کھانا نہیں دیتی نہیں، ہسبینڈ کے پاس جانے سے روکتی ہیں نہیں. بہت خوش ہوتی ہے جب ہسبینڈ آتے ہیں تب کہتی ہیں جاؤ گھومو پھرو. پھر why does she want me to sit with her and get ready and ان کے ساتھ چٹ چیٹ کروں؟ لیکن سارا دن بٹھاتی ہیں نہیں 1 گھنٹہ 40 minutes. But I'm not used to it. I don't want to sit. I don't want to talk to her. Why? Because we have isolated ourselves when we were students in our homes. Because میں نے اگلا سوال یہی پوچھا، How were your relationship with your parents when you were not married? She said میں تو اپنے کمرے میں رہتی تھی، میں نے تو ان کو بیک آف کروایا تھا. پرسنل اسپیس، پرسنل اسپیس کو بھی تو صحیح طرح پریکٹس کرنا آنا چاہیے، وہ بھی ہمیں نہیں آتا. ہم نے بس ایک ٹائٹل ٹیگ لائن سن لی، اب ہم اس کو جس طرح سے بھی چاہ رہے ہیں کریٹ کریں. سورہ نحل ورس نمبر 125 اللہ سبحانہ و تعالیٰ gives us a very beautiful guideline. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. Invite to the way of your Lord with wisdom and good instructions. اور پھر کیا کہا گیا؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. And if there is an argument between the two of you, اس کو بھی اچھا بناؤ، احسن بناؤ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالِمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. And indeed your Lord is most knowing of who is strayed from his way. وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ. And he is most knowing of who is rightly guided. یعنی ہر شخص یہ ٹال کلیم کر سکتا ہے کہ جی میں تو بالکل اچھی طرح بات کر رہا تھا، کر رہی تھی، اور اگلا انسان جو ہے اس کو نہیں سمجھ آتی. لیکن یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب ہم نے کسی سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، بات کرنی ہے، تو ہمارے اندر یہ 2 ٹریٹس ہونے چاہیے، حکمہ، وزڈم، اور ساتھ کیا ہے؟ والموعظۃ الحسنہ. موعظہ کہتے ہیں اچھی بات کرنا، اچھی نصیحت کرنا، ایسی بات کرنا دوسرا انسان اس کو سمجھ جائے، اس کے دل میں اتر جائے. پیشنٹ کے ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے پتے کی بات کی، اور اگر ہم نے ایسی انسٹرکشن ان کو دی جو وہ ایگری نہیں کر رہے اور ہم ان سے بحث کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر میں ہوں یا تمہیں زیادہ پتہ ہے، مجھے زیادہ پتہ ہے. سو پیشنٹ ول اسٹے کوائٹ، لیو but with a lot of grudge, and sometimes they switch the doctor. وہ کہتے ہیں بہت بدتمیز ڈاکٹر ہے، ہم نے نہیں اس کے پاس جانا. اور اگر کبھی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو وہ بھی اچھے انداز میں ہو سکتا ہے.
You can disagree with someone, بٹ آپ کو لڑائی جھگڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا ہر وقت ہماری ڈاکٹر اسٹرائک پہ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے پیشنٹ پریشان ہے. پیشنٹ جو ہے وہ بات اپنی کمپلیٹ نہیں کر پا رہا, ایکسپریس نہیں کر پا رہا, ہم نے اٹیک کر دیا. اور ہم کیوں اٹیک کریں؟ برن آؤٹ بھی ہے اور کمپیشن فٹیگ بھی ہے. So we are overwhelmed ourselves. We don't know how to talk to the patients. We must be aware of the poor listening styles, because اگر ہمارا listening اچھا نہیں ہے تو empathy بھی نہیں آ سکتی. جیسے if you're spaced out, when someone is talking to you تو آپ اپنی کوئی چیز سوچ رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں ابھی میں نے اسٹیپ 1 دینا ہے, اس کے لیے یہ چیپٹر پڑھنا ہے اور آج یہ تیاری کرنی ہے, اور پیشنٹ آپ کو بتا رہا ہے مجھے بخار اتنے دن سے ہے. تو ہمارا دھیان ہی نہیں ہے, ہم سن ہی نہیں رہے, ہم انکمپلیٹ انویسٹیگیشنز لیبس لکھ کر دے رہے ہیں اسے. اسی طرح وی پریٹینڈ ٹو بی لسننگ, ہاں ہوں ہی کر رہے ہیں, لیکن وی آر ناٹ ایکچولی پیئنگ اینی ہیڈ ٹو وٹ دا پیشنٹ از سیئنگ. یا اگلا انسان ہم سے کیا بات کر رہا ہے, اور وہ پوچھے سن رہے ہو؟ ہاں 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 سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ دیکھیں گے پیشنٹ کئی دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں بات کو, بیکاز ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نہیں سن رہا. سلیکٹیو لسننگ کرتے ہیں, اپنے مطلب کی بات سن لیتے ہیں, پوری بات ہی نہیں سنتے, اس سے بھی بہت غلط ڈیسیژنز ہو جاتے ہیں. اسی طرح ورڈ لسننگ کرتے ہیں, یعنی کبھی کبھی پیشنٹ ہمیں کچھ بتاتا ہے اور وہ ہمیں کچھ اور کنوے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. جیسے پیڈیاٹرکس سے میں نے دیکھا ہے کہ بچہ جب بیمار ہو تو ضرور مدر پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کس وجہ سے اس کو بخار ہوا, اور اس نے اس کو جیسے سردی ہیں خوب ریپ کیا ہوا ہے, بلکہ اوور ریپ کیا ہوا ہے. پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, میں اس کو کہتی تھی دیکھیں آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, جس بھی وجہ سے میں نے میڈیسن دیا, آپ میڈیسن دیں ٹھیک ہو جائے گا, آپ فکر نہیں کریں. آئی واز ناٹ ریڈنگ دا ان بٹوین لینگویج کہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. پھر مجھے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ سمجھ آئی کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ بہت سے متس ہیں, بہت سی باتیں ہیں جو گھر والے سنا رہے ہوتے ہیں. سردی لگ گئی, ریشہ ہو گیا, یہ کھلا دیا. سو اب میں کیا کرتی ہوں, جیسے ہی وہ پوچھتی ہے کہ جی کیوں اس کو یہ بخار ہوا, سردی تو نہیں لگی, تو میں ان کو کہتی ہوں اچھا اگر میں آپ سے کہوں گی کہ اس کو سردی لگی ہے تو ابھی تو آلریڈی آپ نے اتنا زیادہ ریپ کیا ہوا ہے, آر یو گوئنگ ٹو ریپ دا کڈ فردر؟ پھر وہ سوچ میں پڑ جاتی ہیں. یا میں کہتی ہوں اچھا اگر کھانے سے اس کو ریشہ ہوا ہے تو آپ نے وہ کیلا جو ہے کتنے دنوں سے نہیں کھلایا, وہ خود ہی کہتی ہے میں نے تو جی پچھلے پورے مہینے سے نہیں کھلایا. تو میں نے کہا پھر سوچیے اگر آپ نے نہیں کھلایا تو دیٹ مینس کہ کیلے سے تو ریشہ نہیں ہوا. یعنی ہمارے کلچرز میں کیونکہ ماں کو فوراً بلیم کیا جاتا ہے کہ یو مسٹ ہیو ڈن سم تھنگ رانگ, یو مسٹ ہیو بین کیئرلیس, اسی لیے مسئلہ ہو رہا ہے. تو آپ کو اس پیشنٹ کی ان بٹوین لینگویج سننی ہوتی ہے کہ بھئی کیا کیا اس کے ساتھ پیکج چل رہا ہے, کن کن چیزوں کے بارے میں وہ پریشان ہے. اسی طرح ہم سیلف سینٹرڈ لسننگ بھی کرتے ہیں. فالو اپ کا پیشنٹ ہے, مفتے کا ہے, نہیں صحیح طرح دیکھنا, سفارشی ہے نہیں دیکھنا, تھوڑی سی بات سنی دے دو بس اس کو یہ دوائی, یہ روز آ جاتا ہے, یہ پھنسی ہے. نرسنگ سٹاف بہت کرتے ہیں, گیم کھیلتے ہیں, جیسے ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ نرسنگ بوتھ پہ بیٹھے ہوں اور ان کو بار بار پیشنٹ کو چیک کرنے نہ جانا پڑے. پیشنٹ تو بار بار آئے گا, اب ٹیمپریچر ہے, اب یہ ہے, وامٹ کر دی ہے, اب پیشنٹ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, اب دوبارہ آ کے دیکھیں, اب بی پی تو نہیں شوٹ کر رہا, اب شوگر ٹھیک ہے کہ نہیں, اب سے درد ہو رہی ہے. تو ایسے پیشنٹ کو جو بار بار کمیونیکیٹ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں فسی پیشنٹ. دیٹس دا لیبل دے گیو یو. اور اگر وہ ڈاکٹر کو بھی بتا دیں ڈاکٹر صاحب آپ پرواہ نہ کریں اتنی بہت ہی فسی پیشنٹ ہے, تو ڈاکٹر کا بھی مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ اچھا بھی اس کو تو اتنا زیادہ میں نے ٹائم نہیں دینا. دیز آر آل پور لسننگ اسکلز. اور ہمیں ابھی سے اپنی پرسنل لائف میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اینڈ ریممبر, people don't care how much you know until they know how much you care. So we need not project our own home movies everywhere. ہمارے پیشنٹ کو یہ بالکل پرواہ نہیں ہے, اس کو جو ہمارا ایکسپریشن ہے وہ بتاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, اگر اس کو تسلی نہیں ہوتی وہ کسی اور کے پاس فوراً جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں تسلی نہیں ہوئی. ڈاکٹر نے 2 منٹ بھی نہیں لگائے, ڈاکٹر نے سیدھے منہ بات نہیں کی, ڈاکٹر ہمارے سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا,
اور میں آپ کو بتاؤں آپ کچھ بھی نہ دیں, جیسے سنس آئی ایم پریکٹسنگ لائف اسٹائل میڈیسن ٹو, سو آئی اوائڈ گیونگ میڈیکیشنز انلیس نیسسری. یہ نہیں ہے کہ پیشنٹ نے کہا جی کمزوری ہے وائٹامن لے لو, ہڈیاں کڑک کڑک کرتی ہیں کیلشیم لے لو, یہ ہو گیا تو یہ لے لو, لمبی لمبی لسٹ 15-20 میڈیکیشنز ہوتی ہیں. سو آئی اسپینڈ لٹل ٹائم ٹاکنگ اباؤٹ کھانا پینا, بیلنس ان لائف, یہ کریں, اسکرین ٹائم سے بچائیں, ہولسٹکلی, چاہے وہ ایک کمپلین کے ساتھ آیا. سو یہ ہمیں کام کرنا ہوگا. اور آرٹ آف لسننگ کیا ہوتی ہے, آپ دیکھیں لسننگ میں سب سے زیادہ چیز جو کنوے ہوتی ہے دیٹ از تھرو آور باڈی لینگویج. اف یو آر اریٹیٹیڈ بائی دا پیشنٹ, اف یو آر ناٹ ایون اٹرنگ اے ورڈ, ورڈس تو 10% ہے, ٹون جاتی ہے 30% جس میں ہم ٹونٹ کر جاتے ہیں, اور باڈی لینگویج کتنی جا رہی ہے 60+%. آپ کی باڈی لینگویج فوراً دوسرے کو کنوے کر دیتی ہے کہ اس کو میرے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے, دس پرسن از ناٹ ہیپی ود می. اسی لیے کئی دفعہ ہم کہتے ہیں آئی ڈڈ ناٹ ایون سے اینی تھنگ. گھر میں بھی آپ دیکھیں, آپ پیرنٹس کو کچھ نہ کہیں, صرف باڈی لینگویج دیں, آپ ان کا جو وہ والیوم ہے نا ڈانٹ کا, وہ ایمپلیفائی ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے کیا کہا, میں نے کچھ بھی نہیں کہا. نہیں, بٹ یو کنویڈ یور ریزینٹمنٹ تھرو یور باڈی لینگویج. لیکن جب ہم ایمپتھی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کی کان, آنکھیں, دل کھلا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں پیشنٹ انٹر ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کہ اس کی کیا نیڈس ہو سکتی ہیں. آپ سنیں اس کی وائس میں جب وہ بول رہا ہے کتنا ٹراما ہے, دل سے محسوس کریں. کبھی کبھی میرے ساتھ ہوتا ہے, کوئی نرسنگ سٹاف ہے, ان کا اپنا کوئی ریلیٹیو بیمار ہو اور کسی ہاسپٹل میں جائیں, اینڈ آئی نو دس ون پرٹیکولر نرسنگ اسٹاف آف مائن جو بہت تنگ کر رہا ہے. جب اس کا مریض ہوتا ہے اور وہ بہت آ کے مجھے بتاتی ہے ڈاکٹر صاحب بڑے عجیب لوگ ہیں, بڑے عجیب اسٹاف ہے وہاں کا, میں کہتی ہوں سنو دس شوڈ بی لرننگ فار اس. یہ ہمیں یاد دلائے کہ جب ہمارا کوئی پیارا بیمار ہوتا ہے واٹ از آور ایکسپیکٹیشن فرام دا ڈاکٹر. ہم اس بات کو سمجھیں, اور اس کے لیے ہم کچھ ایسے بیہیویئر دے رہے ہوتے ہیں جسے ایمپتھی نہیں آتی. کیسے مینیپولیٹو ہو جاتے ہیں, سیلف سرونگ ہوتے ہیں, انٹیمیڈیٹنگ ہوتے ہیں, کانڈیسینڈنگ ہوتے ہیں, بدتمیزی کر جاتے ہیں, ٹونٹ کر جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اپنا لوڈ ہوتا ہے نا. تو آپ کہتے ہیں میں کس کس کو سیٹسفائی کروں, بڑا مشکل کام ہے. یعنی میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پیشنٹ کی کنڈیشن ایک ریلیٹیو کو بتائی, تھوڑی بعد دوسرا آ گیا, ڈاکٹر صاحب وہ سمجھ نہیں آئی, ذرا دوبارہ بتائیں. پھر آپ نے 15-20 منٹ لگائے, دوسرے کو بتائی, وہ جاتا ہے, ایک تیسرا آ جاتا ہے. 3 کے بعد میری بھی بس ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اور بھی کام کرنا ہے نا. اور آپ نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا. پہلے مجھے بھی غصہ آتا تھا, بٹ دین آئی ٹولڈ مائی سیلف کہ دس از ناٹ رائٹ, دے آر ورڈ. تو میں ان کو ایسے کہتی ہوں کہ وہ آپ کے وہ 3 لوگ آئے تھے نا, پوچھ کے گئے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی جی لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. ان کو تسلی ڈاکٹر سے ہوتی ہے. میں کہتی ہوں ایسے کریں, آپ ان سے جا کر پوچھیں, اور اگر آپ کو پھر کوئی چیز نہ سمجھ آئے وہ سوال لکھ کر لے کر آئے, میں آپ کو بتاؤں گی. نہیں ڈاکٹر صاحب اس نے بتایا سمجھ نہیں آئی, میں کہتی ہوں اچھا ان کو بلائیں. I would rather spend 10 minutes educating them properly. میں کہتی ہوں ان کو بلاتی ہوں رشتے دار کو, اور میں کہتی ہوں اچھا آپ بتائیں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, کیونکہ میں نے سلسلہ روکنا ہے نا, فل سٹاپ لگانا ہے. وہ پوری بات بتا دیتے ہیں. میں کہتی ہوں جی اب آپ کو سمجھ آ گئی, وہ کہتے ہیں ہاں جی آ گئی. یا کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ والی بات نہیں سمجھ آئی, جو نہیں سمجھ آئی I will explain. اور ان کو کہتی ہوں اب آپ کے جو باقی ریلیٹیوز ہیں جو بھی پریشان ہیں ان سے کہیں آپ دونوں مل کر انہیں اچھی طرح سمجھا دیں. ہاں پھر نہ کچھ سمجھ آئے تو جب میں آؤں گی میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی. بس آپ نے اس طرح بات کرنی. ہم کیا کہتے ہیں, ہم ان کو پھر وہی باتیں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. سو ایمپتھی جو ہوتی ہے اس میں پراپر ڈائگنوسس آپ کا آتا ہے, اور یہ چیز سمجھنی ہے. بات صحیح ہوتی ہے, ایک ہی ہوتی ہے, لیکن 2 افراد اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں. ایک دیکھ رہا ہے تو اس کو 6 نظر آ رہا ہے, ایک دیکھ رہا ہے تو اس کو 9 نظر آ رہا ہے, اور وہ دونوں کئی دفعہ ایک ہی بات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں. جو پیشنٹ ہے وہ اپنی لے مین لینگویج میں بات ہم سے کر رہا ہے, ہم جو ہیں ہم اس کو بائی دا بک بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور ایمپتھی میں یہ بھی بات یاد رکھیں, دا کانسیپٹ آف فیئرنیس ایسے نہیں چلتا کہ جیسے ایک وہ بڑا مشہور یہ کامک ہے جس میں ہاتھی ہے اور پینگوئن ہے اور بندر ہے اور ایک فش ہے اور ایک سیل ہے اور ایک ڈاگ ہے, اور
ان سب کو کہا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک دا سیم ایگزام. فیئرنیس کیا ہوگی کہ آپ سب نے ایک ہی جگہ جانا ہے, اس درخت کے اوپر چڑھنا ہے. اب ہر ان میں سے سب ڈفرینٹ ہیں, تو آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے سب کا خیال رکھنا ہوگا. اور وہ کیسے رکھنا ہوگا انشاءاللہ ہم اس پہ پھر نیکسٹ ٹائم بات کریں گے, بیکاز آئی ووڈ لائک کہ میں اس کو آرام سے آپ کو ایکسپلین کروں. ابھی میں کیا چاہوں گی, لک ایٹ یور برن آؤٹ, look at your compassion fatigue and look at your communication skills within your family and read about it. تھوڑا سا پڑھیں اس کے بارے میں تاکہ آپ اپنی اس اسکل کو امپروو کریں, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایمپتھی کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.